अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा सत्तार और मैं हूँ आपके साथ उमर इम्तियाज़। नाज़रीन, नए साल का आगाज़ हो गया, इस्लामी साल। और नए साल का जब आगाज़ होता है तैयबा, तो हम लोग सोचते हैं कि अपनी ज़िंदगियों को किस तरह से प्लान करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और असल में मुसलमानों के लिए जो नया साल है वो इस्लामी साल है। और हम लोग जो है वैसे अंग्रेज़ी कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं, और जब पहली जनवरी आती है उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगियों को प्लान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक पहलू ये भी है कि अगर हम इस्लामी साल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को प्लान करें तो ये भी एक पॉजिटिव जो है वो जेस्चर जाएगा। और देखें ना कितना अच्छा होगा कि पहले मुहर्रम है, उसमें अपनी लाइफ को प्लान करना है, फिर सफ़र आ जाता है, फिर रबीउल अव्वल है, उसके अंदर 12 रबीउल अव्वल का त्यौहार हम मनाते हैं, रबीउल सानी है, जमादी अव्वल, जमादी सानी, उसके बाद मुहर्रम के महीने में ख़ास तौर पे ये महीना जो इस्लामी साल का पहला महीना है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं, बहुत सारे गोल्स भी सेट करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में एक मकसद बनाते हैं कि इस साल हमने ये चीज़ें करनी है, अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को शामिल करना है और आगे लेकर भी चलना है। वैसे मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि आपने इस साल में क्या गोल सेट किया है कि आप ये चीज़ करेंगे, इस चीज़ पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे और सारी ज़िंदगी इस चीज़ को अपने साथ रखेंगे? तैयबा, मैं खुद भी जो बहैसियत मुसलमान होने की हैसियत से जो मैंने इस साल अहद किया है, और मैं चाहूँगा कि जो हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं और जो हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं जो प्रोग्राम देखें, वो इस बात को इंडोर्स करें, मेरी बात को, कि इस्लामी तालीमात को हासिल करने का मैंने जो है ना वो इस्लामी तारीख को पढ़ने का बीड़ा उठाया इस नए साल में। मैंने सोचा है कि जो इस्लामी कुतब हैं, जो अंबिया के वाक़यात हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो वाक़यात हैं, अहादीस की किताबें हैं, और जिनको पढ़ते तो थे हम लेकिन लिमिटेड तरीके से पढ़ते थे, लेकिन इस बार मैंने सोचा है कि काफ़ी कंपोज तरीके से जो तमाम जिल्द के हिसाब से किताबें हैं और तमाम वाक़यात हैं, तमाम अंबिया जितने भी गुजरे हैं उनके वाक़यात, तो उनका मुतालिया करूंगा ताकि मेरी दीनियात जो है वो स्ट्रॉन्ग हो और मैं जो हूँ वो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ कि आप अपने इस मकसद में जो है वो ज़रूर इंशाल्लाह कामयाब होंगे। प्रोग्राम का जो सिलसिला है आगे बढ़ाते हैं। मैं ये सोच रही थी कि मैंने भी एक गोल सेट किया था, आपको बताती चलूँ कि जो पानी की अननेसेसरी यूजेज है, मैं सोच रही थी कि इस पे कोई कैंपेन्स करनी चाहिए हमें कि पानी का जो इस्तेमाल है, गैर ज़रूरी इस्तेमाल है, उसको कम किया जा सके। चूँकि एक तो मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम के महीने से इसको अगर जोड़ते जाएं तो मुहर्रम का महीना और ये जो पहला अशरा है, ये हमें कुर्बानियों को जिस तरह से कुर्बानियाँ दी हैं इस्लाम की राह में, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस तरह से उन्होंने हमें सिखाया है कि हक बात से पीछे ना हटना, और दीन की खातिर किस तरह से आपने कुर्बानी देनी है, किस तरह से उन चीज़ों को साथ लेकर चलना है, अपनी जानो माल की परवाह नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ अपने दीन की सरबुलंदी के लिए। गर्दन कटवा दी है लेकिन हक बात से पीछे नहीं हटे, इस चीज को हमने अपनी जिंदगियों में शामिल करना है। जब मैं सोचता हूँ ना, जब ये बात करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और ये जज्बा होना चाहिए हमारे अंदर कि कोई भी बला का कोई हमारे सामने कोई प्रोटोकॉल बैठा हुआ है, लेकिन अगर हक बात से पीछे होने का हमें कह रहा है तो हमें इससे नहीं हटना चाहिए, चाहे हमारी नौकरी दांव पे लग जाए, चाहे हम लोग सच का साथ देना है, हक का साथ देना है। ये आखिरत में जो है ये चीज आपको कामयाबी देगी। अगर जिंदगी में, दुनिया में आपको कोई जो है ना इसके नुकसान पहुंचता है ना, तो अल्लाह ताला कहता है कि आखिरत में मुझसे जो है वो डबल ले लो। बिल्कुल ऐसे। इसके साथ साथ जो वाक़या करबला है वो हमें भाईचारे का, अखुवत का दर्स देता है कि किस तरीके से उन लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, अपने जो है वो दीन की खातिर भी, और इसके साथ साथ अपने रिश्तों की खातिर, जो उनके रिश्ते थे किस तरह से एहसास का दर्स देता है। और इसके अलावा जो है वो कितने कम वसाइल थे, और जो है वो पानी का जो है वो कितनी किल्लत थी वहां पर। और अब नई जिंदगी से, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से हम लोग इसको कंपेयर करें ना, हम कितना जो है ना पानी ज़ाया करते हैं। और हमने अगर कोई मुंह भी धोना है तो हम नल को खोल देते हैं और पानी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अगले 10-15 सालों में जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आ रही हैं, पानी की शदीद किल्लत पैदा होने वाली है। बिल्कुल 2030 में रिपोर्ट्स कहती हैं कि जो पानी की शदीद किल्लत पाकिस्तान में हो जाएगी, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी कहा है कि पानी को कम इस्तेमाल किया जाए। अगर इन चीज़ों को लेकर हम चलें और ख़ास तौर पे वाक़या करबला जो है इसको सोचें और देखें कि किस प्यास का जो वहाँ पे एक मसला पैदा किया गया था उनके लिए, उनको पानी नहीं दिया गया था, और फिर भी कितनी जुर्रत के साथ उन्होंने अपने गर्दन नहीं झुकाई और सर
بلند رکھا اور اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی گردنیں کٹوا دی، لیکن باطل کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا. یہ واقعہ کربلا جو ہے ہماری زندگی میں کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے؟ طیبہ ناظرین کو بتاؤں کہ ایک تو سب سے پہلا جو درس ہمیں ملتا ہے کہ حق بات سے پیچھے نہ ہٹنا. اس کے علاوہ جو ہے وہ اخوت و بھائی چارے کا ہمیں اس سے سبق ملتا ہے، صبر کا، اور امام کی بات ماننا، کہ جس طرح سے لوگوں نے جو ہے وہ ان کی بات مانی اور پیچھے نہیں ہٹے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ان کے ساتھ تھے انہوں نے جو ہے وہ اسلام کی فتح میں ایک اہم کردار ادا کیا. بالکل ایسے ہی صبر کا جو عالم تھا، میں ابھی بھی سوچتی ہوں، پیک پہ تھا، سنتے ہیں بالکل پیک پہ تھا، اور جو صبر تھا لوگوں میں وہ آج کل میں دیکھتی ہوں کہ وہ نہیں ہے. جو ایک برداشت تھی اور پھر بے بسی کا جو عالم تھا، ان ساری چیزوں کو لے کر بھی ایک اپنے رائٹ کے لیے شکر ادا کرنا، رب کے حضور شکر ادا کیا، بے بسی میں بھی شکر ادا کیا، پھر بھی حق پہ رہے. اور یہ ایک اسلام کی بہت بڑی فتح ہے، اسلام کے علم کو بلند کیا. اور جو ہے وہ کس طرح سے آج اسلام اگر زندہ ہے تو اس واقعہ کربلا کے بعد ہی اسلام زندہ ہوتا ہے، اور کربلا کے بعد. بالکل ٹھیک بات ہے. بالکل بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ جو فالوورز تھے، جو کمپینینز تھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے کتنا سپورٹ کیا، انہوں نے کیا قربانیاں دی وہاں پر. بہت چھوٹے چھوٹے بھی بچے تھے وہاں پہ، اور مطلب جب ہم سوچتے ہیں ان واقعات کے بارے میں اور جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو آنکھوں میں آنسو تو آتے ہی ہیں. بالکل. اور انسانیت کا سبق ملتا ہے ہمیں، اخوت و بھائی چارے کا سبق ملتا ہے، احساس کا سبق ملتا ہے. چھوٹے بچوں کی آپ نے بات کی، ماؤں کی بات کی، بہنوں کی بات کی، تو اس سے احساس کا سبق ملتا ہے. آج جو کہ احساس ہم میں کم ہو رہا ہے، تو میں نے جس طرح پہلے بھی ذکر کیا کہ اسلامی تعلیمات وغیرہ عمل کریں گے، واقع کربلا کو لے کر چلیں گے، تو اسی طرح سے جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ زندگی کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. بالکل. اور اپنے اندر برداشت پیدا کریں گے، صبر کا جو ایک فیکٹر آئے گا ہمارے اندر، کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے الجھ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ناراضگی اختیار کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہم ان ساری معروف عالم دین طیبہ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. سید اسامہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر آپ کو ویلکم کریں گے پروگرام میں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے. بہت شکریہ آپ کا. علامہ صاحب، مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ہم واقع کربلا پہ بات کر رہے تھے کہ ہماری زندگیوں پر کس طرح سے اثر انداز ہوا ہے اور ہمیں اس سے کس طرح سے سبق سیکھنا چاہیے. تو یہ بتائیے گا کہ واقع کربلا سے ہم کس طرح سے سبق حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی موجودہ زندگی میں اس کو کس طرح سے شامل کر سکتے ہیں اور کس طرح سے امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے اس ادارہ کا. یقیناً آج ہم خانوادہ رسول جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جو رفقا اور خاندان کے جو افراد تھے ان کی قربانی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ ہماری سعادت کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی جو صبح شام میں اور لمحات گھڑیاں بیت جاتے ہیں وہ انسان کی زندگی کا اصل و سرمایہ ہوتے ہیں. دیکھیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو حدیث مبارکہ کو اگر بندہ ذہن میں رکھے تو کربلا کا جو واقعہ ہے اور ثانیہ جو ہے اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی جو ہے اس کے حوالے سے بڑی باتیں سمجھ آ جاتی ہیں، واضح ہو جاتی ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم ثقلین، میں تمہیں دو بڑی وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، اگر تم انہیں تھامے رکھو مضبوطی کے ساتھ تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک فرمایا تھا کتاب اللہ اور دوسرا فرمایا اہل بیتی، اور ایک خطبے میں آپ نے اہل بیتی کی جگہ سنتی فرمایا تھا. یعنی اس سے ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تسلسل جو ہے وہ اہل بیت اطہار کا کردار ہے. اور خصوصاً جناب سیدنا امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ کربلا کے اندر جو امام حسین علیہ السلام نے جو کردار پیش کیا تھا وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلسل کا نام تھا، ان کے سنت کے تسلسل کا نام تھا. ثابت یہ ہوا کہ اس میں قرآن نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ مبارکہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اسی طرح جناب امام حسین کا اسوہ مبارکہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو دنیاوی اقتدار یا جہو جلال کے لیے نہیں گئے تھے، وہ دین کی بقا، نانے کے دین کے تحفظ اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے، عدل کے قیام کے لیے، اور دنیا میں جو ظالمانہ نظام تھا اس کو ختم کرنے کے لیے آپ اپنے خانوادے کے ساتھ وہاں پہنچے اور آپ نے وہاں پہ پیغام دے دیا آپ کے پورے اس واقع کربلا کا. اگر ہم ملخص سمجھتے ہیں، اگر ہم خلاصہ جاننا چاہتے ہیں تو وہ ایک ہی ہے کہ اخراج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد.
کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی غلامی میں دے دیا جائے. یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد تھا کہ آپ نے جو اس وقت ظالمانہ نظام تھا اس کے خلاف خروج کیا اور آپ نے یزید کو یہ بالکل واضح کر دیا کہ یزید کے پاس اقتدار تو تھا لیکن یاد رکھیے آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. اگر ظاہر طور پہ دیکھا جائے امام حسین علیہ السلام نے تو شہادت پائی تھی لیکن آج یزید کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. اور آپ جگہ جگہ پہ دیکھیں گے, آپ دنیا کے کونے کونے میں جائیں گے تو حسین کے نام لینے والے آپ کو لاکھوں کروڑوں نظر آئیں گے. وجہ یہ تھی کہ امام حسین علیہ السلام کا جو کردار تھا وہ آج ہمارے لیے نمونہ ہے. کربلا ایک درسگاہ کا نام ہے, وہاں سے ہمیں سبق ملتا ہے. سبق کیا ہے کہ الہ کلمت اللہ کے لیے اگر اپنی جان کا نذرانہ نہ پیش کرنا پڑے وہ بھی ہمیں پیش کرنا ہے. ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ عزیز ہونی چاہیے. آج دنیا میں جہاں پہ بھی ظلم و ستم ہو, جہاں پہ بھی آپ بے انصافی میں مبنی نظام دیکھیں, وہاں پہ آپ کو حسین کے کردار کی طرح کھڑے ہونا ہے اور حسینی کردار یہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے کہ لو کان حبک صادقا لاتاتہ ان المحب لمن يحب مطیع, کہ اگر تم کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو محبوب کی اداؤں کو بھی اپنانا ہوگا, ان کی اطاعت بھی کرنی ہوگی. محبوب کی ادائیں اگر امام حسین علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ ہے تو ہمیں ان کی اداؤں کو بھی اپنانا ہوگا کہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے آج جو دین ہم تک پہنچا ہے, آپ تک اور مجھ تک, جو میرے ناظرین سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, ان تک جو دین پہنچا ہے, اگر وہ دین اگر اصل حالت میں موجود ہے تو اس کے اندر امام حسین علیہ السلام کا خون شامل ہے. انہوں نے ہم تک دین کو اصل شکل میں پہنچانے کے لیے اپنے خانوادے کی قربانی دی ہے, جس میں آپ پہلے فرما رہے تھے کہ انہوں نے اپنے 6 ماہ کے لیے اصغر کو بھی قربان کیا ہے کہ ہماری جو امت ہے اس تک دین کا اصل میسج, اصل پیغام پہنچے, اصل روح پہنچے. آج ان کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ان پر درود شریف پڑھیں, کثرت کے ساتھ درود پڑھیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو, اللہ اور ملائکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھتے ہیں. صحابہ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے, آگے عرض کی کیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں؟ آپ نے بیان فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. یاد رکھیے جس درود میں آل محمد شامل نہ ہو وہ درود نہیں ہوتا, چاہے وہ مختصر درود ہم جو پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی ناقص درود ہے. ہمیں اگر مختصر بھی پڑھنا ہے تو اس میں بھی آل کا ذکر ضرور کرنا ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام سنانی نے اس پہ بڑی بحث کی ہے سبل السلام میں, انہوں نے فرمایا جس میں آل کا ذکر نہ ہو وہ درود نہیں ہوتا. اس لیے امام شافعی نے فرمایا تھا اے اہل بیت طہار, آپ کی عظمت کے کیا کہنے کہ جس نماز میں آپ پر درود نہ پڑھا جائے وہ نماز قبول نہیں, جس دعا میں آپ پر درود نہ پڑھا جائے وہ دعا قبول نہیں, جس جنازے نکاح میں دعا نہ آپ کے اوپر درود نہ پڑھا جائے وہ جنازہ اور نکاح قبول نہیں ہوتا. بات یہ کرنے کی ہے اگر انہوں نے ہم تک یہ قربانی دے کر دین پہنچایا ہے اصل حالت میں تو ان کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں اور عہد کریں. یاد رکھیے کربلا درسگاہ کا نام ہے, ہمیں جو وہاں سے اسباق, حکمتیں اور بصیرتیں ملتی ہیں ہمیں آج ان کو اپنانا ہے. یاد رکھیے امام حسین علیہ السلام نے سجدے کی حالت میں سر کو کٹایا ہے اور سجدے کی حالت میں سر کٹا کر یہ ثابت کر دیا کہ نماز جو ہے اس کا کتنا جو ہے دین میں جو مقام ہے. آپ نے نیزے کے اوپر آپ کی گردن نے قرآن کی تلاوت کر کے ثابت کر دیا کہ تلاوت قرآن کا کتنا مقام ہے. آپ کے اہل بیت کی جو خواتین تھی انہوں نے پردے کا, حیا کا جو پیغام دیا ہے اور جو خطبہ زینب ہے وہ کردار بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے قابل تقلید ہے, مثال کے قائل ہے, لائق ہے. ہمیں ان نفوس قدسیہ کے نقش قدم پر چلنا ہے اور جو ان کی سیرت طیبہ میں پیغام دے رہی ہیں ہمیں محرم کے اندر یہ تجدید عہد کرنا چاہیے کہ یہ جو 4, 5, 10 دن ہم جو ان کے فضائل و مناقب سنتے ہیں ہم اپنے ایمان کو تازہ بھی کرتے ہیں اور عہد بھی کرتے ہیں کہ جس مشن کی خاطر آپ نے قربانی دی ہے ہم پورا سال اس مشن کی خاطر گزاریں گے.
نمازوں کا قیام بھی کریں گے, ہم قرآن کی تلاوت کے اہتمام بھی کریں گے, ہم پردہ حیا کا ماحول بھی بنائیں گے, اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے, امر بالمعروف کے لیے, ونہی عن المنکر کے لیے یہ فریضہ بھی سر انجام دیتے رہیں گے. اور جب تک ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ موجود ہے, عدل کے نظام کے لیے, اور اس نظام کے لیے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کا سچا غلام بنایا جائے, اللہ کا سچا بندہ بنایا جائے. یہ تھا اصل مقصد امام حسین علیہ السلام اور ان کے پورے خانوادے کی قربانی کا. علامہ صاحب معذرت چاہوں گا آپ کو انٹرپٹ کیا, مجھے یہ بتائیے گا کہ ان ایام میں کس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ عبادات کے سلسلے کو قائم کر سکتے ہیں, یا عاشورہ کے دن جو ہے وہ قریب آ گئے, اور کس طرح سے عبادات کا سلسلہ جو ہے وہ کیا عبادات کرنی چاہیے, اس بارے میں بھی ذرا بتائیے گا. دیکھیں, نبی کریم علیہ السلام سے محرم الحرام کا, کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 4 ماہ حرمت والے بیان کیے ہیں, ان میں محرم الحرام بھی حرمت والا مہینہ ہے, اور خصوصاً اس کے پہلے 10 دن اور جو 2 دن 9 اور 10 محرم کا جو دن ہے, نبی کریم علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے, اور آپ نے فرمایا کہ یوم عاشور کا جو روزہ ہے یہ انسان کی زندگی کے پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک دو میں روزے کا اہتمام کرنا چاہیے, اور خصوصاً دعاؤں کے اہتمام کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ جس طرح پہلے میں نے عرض کی کہ درود شریف کا کثرت کے ساتھ ہمیں جو ہے اہتمام کرنا چاہیے, کیونکہ حق ہے ان نفوس قدسیہ کا جنہوں نے ہمارے تک دین پہنچانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے, اور وہ جانیں کوئی عام جانیں نہیں تھیں, وہ جانیں تھیں جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور جن کی شفاعت سے ہمیں جنت ملے گی. وہ جانے انہوں نے نذرانہ پیش کیا, ان کا حق کہ ہم کثرت کے ساتھ ان پر درود شریف پڑھیں, اور اسی طرح ہم لوگوں کو کھانا کھلائیں, صدقہ خیرات کریں, اور اسی طرح جو ہے نوافل کا اور خصوصاً دعاؤں کا اہتمام کریں, خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے جہاں جہاں پر لوگ ستائے جا رہے ہیں, مظالم ہو رہے ہیں ان کے اوپر, ان کے لیے, خصوصاً پاکستان کے لیے, اپنے ملک عزیز کے لیے, ملک کی سلامتی کے لیے, بیماروں کے لیے, اور جیسے کووڈ-19 کا معاملات چل رہے ہیں, اپنی ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے, پوری انسانیت کے لیے دعا کا اہتمام کریں. اللہ رب العزت ہمیں اس عالمی وبا سے نجات بھی عطا فرمائے اور پوری انسانیت کو اس سے محفوظ بھی رکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک عرض کروں گا, کیونکہ کووڈ کا معاملہ چل رہا ہے, تو عوام الناس سے میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ جو حکومتی تدابیر جو ہیں, عملی تدابیر جو ہیں اور SOPs ہیں, اس پہ عمل کریں, اور اپنے آپ اپنی بھی حفاظت کریں اور دوسروں کی بھی حفاظت کریں. بالکل ٹھیک. علامہ صاحب بہت شکریہ. علامہ سید اسامہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے بھی کافی مفصل طریقے سے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم نے اپنی زندگیوں کو واقع کربلا کے مطابق جو ہے وہ گزارنا ہے, کس طرح سے اتنے چھوٹے چھوٹے بچے جب انہوں نے اپنی زندگیوں کو قربان کیا, تو ہمیں بھی اپنی زندگیوں کا ایک مقصد بنا لینا چاہیے, اور اسی مقصد پر جو ہے وہ چل کر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے, قوت و بھائی چارے پر عمل کرنا چاہیے, امام کی بات پر حق کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے. خاص طور پر اس محرم کے مہینے کے احترام میں ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم اس مہینے میں کوئی ایسا عمل نہ کریں جو اس کے اگینسٹ جاتا ہو, احترام کے اگینسٹ جاتا ہو. ہمیں بہت زیادہ یہ میوزک وغیرہ یا ان چیزوں کا جو ہے وہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے بالکل, اور اپنی زندگی میں خاص طور پر وہ پازیٹیوٹی لانی چاہیے. عبادات, جیسے علامہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ عبادات کرنی ہے اور دعا کرنی ہے, زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنی ہے, اور مدد کرنی ہے ان لوگوں کی, بے سہارا لوگوں کی, تاکہ جو ہے وہ ہم ثبوت دے سکیں اپنی جو اسلام میں ایک اخوت کا, اسلام اخوت کا درس دیتا ہے, بھائی چارے کا درس دیتا ہے, تو ہم بھی مثال قائم کر سکیں اور ہم بھی درس دے سکیں لوگوں کو کہ یہ اس مہینے میں خاص طور پہ یہ والے عمل کرنے ہیں, اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کی مدد کرنی ہے. اسی پازیٹیو میسج کے ساتھ پروگرام کے اختتام کی جانب ہم بڑھیں گے, اور روشن پاکستان سے مجھے اور طیبہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.